अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो किन्नू की एक अहम बीमारी के मतलब बनने जा रही है। वीडियो को गौर से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और जिस बीमारी के मतलब हम आपको बताना चाहते हैं उसका कंट्रोल के लिए आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सिट्रस में किन्नू, माल्टा, फ्रूटर, ग्रेट, इसमें एक बीमारी है, कीड़ा है जो इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, जिसका नाम है सिट्रस सेला। इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त होती है कि हमारा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और सभी दोस्त इसको आगे ग्रुपों में शेयर किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि तमाम जो फार्मर हजरात है, बागबान हजरात है, हमारी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो शुरू करते हैं। सिट्रस सेला एक ख़तरनाक रस चूसने वाला कीड़ा है जो कि फरवरी के एंड से लेकर मार्च में जो भी नई फुटान आती है उसके ऊपर हमलावर होता है, उसका रस चूसता है और उसको डैमेज करता है और उसके ऊपर फल नहीं आता। अगर आ भी जाए तो वो सूख कर गिर जाता है। उसके बाद इसके से जो पैदा होने वाली बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी एक है, वो है सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग का शिकार कर देता है, वो इसकी बड़ी वजह बनती है सिट्रस सेले की। सिट्रस ग्रीनिंग जब पौधे पर आती है उसमें क्या होता है कि जो भी सिट्रस ग्रीनिंग का पौधा शिकार होता है उस पर अगर फल लगा हो तो वो फल अपनी शेप खो बैठता है, अपना जो रंग ढंग वो खो बैठता है, शाख सूख जाती है और फल भी सूख जाता है, उसके अंदर बीज भी सूख जाता है, इवन कि उसका रस तक भी सूख जाता है। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी उसकी जो ग्रीनिंग की नुकसान है कि पत्ता पीले, जो पौधा है आपके पत्ते पीले करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाता है। सिट्रस सेला हमारी दी हुई खुराक को चंद दिनों में ज़ीरो कर देता है। वो पौधे का इतना नुकसान करता है कि पौधा, अक्सर आपने देखा होगा जिसके ऊपर सिट्रस सेला हो वो पौधा ऊपर से फुट 1.5 फुट शाखें सुखा देता है। और उस जगह पर भी अगर सिट्रस सेले का अटैक हो किसी बाग में, हम स्प्रे करें और किसी हिस्से में स्प्रे ना पड़े तो वो भी हिस्सा इसका शिकार हो जाता है, सूख जाता है। और दूसरी इसमें जो बड़ी वजह बनती है कि पौधे में सोक का पैदा होना। छोटी छोटी शाखें जो नई निकली होती हैं उसके ऊपर सेले का अगर अटैक हो जाए तो वो शाखें सूख जाती हैं, वो सोक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर हर साल हमें सोक काटना पड़ती है। सिट्रस सेला ये सारा साल हमारे पौधों में रहता है। सरगोदा में बहुत सारे ऐसे बाग हैं जहाँ पर इसकी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। उसकी वजूहात भी मैं बता देता हूँ कि ये कॉलोनियाँ कैसे बनाता है और बाग में कौन सी वजह होती है जिससे ये जाता नहीं है, पूरे तरीके से इसका कंट्रोल नहीं होता। उसमें सबसे बड़ी वजह घना बाग जो होता है जिसमें शाखें एक दूसरे से मिली होती हैं और उसमें नमी का तनासब ज़्यादा रहता है, तो ये छुप कर बैठा रहता है, वहाँ पर स्प्रे भी कम जाती है। और दूसरी वजह है कि साइड पर हम सराउंडिंग में जब कोई भी बाड़ वगैरह लगाते हैं, बांस की कोई लगा देता है, कोई जिंजन की लगा देता है, या कोई ऐसे दरख्त जो घना साया बनाते हैं, वो अगर बाड़ बाहर लगी हुई हो तो उसकी वजह से भी सिट्रस सेला वहाँ पर पनाह लेता है और पूरा साल हमारे बाग में अपना काम करता रहता है। जैसे ही कोई बारिशें होती हैं, ख़ासकर अगस्त में बारिशों का जब सीज़न होता है तो उस वक्त एक नई फुटान आती है, तो वही छुपा हुआ सेला जो उसका अडल्ट होता है वो आगे उसकी जो एगलिंग होती है और एगलिंग के बाद उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, वो नई कॉम्पलों को फिर मुतासर करता है। इस तरह हमारा पौधा सारा साल स्ट्रेस में रहता है अगर इसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल ना कर सकें। और इसकी वजह से जो बैक्टीरियल बीमारी आती है, ग्रीनिंग का शिकार जब हमारा पौधा होता है तो उसमें इतना मसला है कि अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान है, जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारी तो अभी रिसर्च इतनी नहीं है, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए। जब सिट्रस ग्रीनिंग पहले हमारे यहाँ भी इधर नहीं हुआ करती थी, जब से सेले के अटैक, इसकी कॉलोनियाँ बन गई हमारे बागों में, तो ये सिट्रस ग्रीनिंग के भी जो मसाइल है सामने आ रहे हैं। सिट्रस ग्रीनिंग में आगे पहले आपको वजाहत कर चुका हूँ कि ये पौधे को मुरझा कर ख़त्म कर देती है, पत्ते पीले हो जाते हैं
اور پتے جو ہوتے ہیں اپنا خوراکی عمل پورا نہیں کر پاتے بلکہ بند کر دیتے ہیں اور پودا ہمارا سوکھ جاتا ہے۔ سٹرس سیلے کا بھی یہی کمال ہے، جب سٹرس سیلا آتا ہے نئی کونپلوں میں اور اس کے ساتھ بننے والے جو بڑے پتے ہیں اس کے بعد لیس دار مواد چھوڑ دیتا ہے، جو کہ بعد میں کالے رنگ کا ایک پاؤڈر نما لیئر بن جاتی ہے، اور ہمارا جو فوٹوسن سسٹم کے جو متاثر ہونے کے بعد اس کا کلوروفل مادہ کا عمل ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارا پودا بہت سارا نقصان اٹھاتا ہے، اور اس سے پودے کے پتے جو ہوتے ہیں وہ مرجھاتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر ہم پھل بھی کالے دیکھے ہیں، جب پھل پک کر تیار ہوتا ہے تو اس میں جو اوپر کالی لیئر ہوتی ہے وہ سٹرس سیلے کا مواد ہی ہوتا ہے جو کالا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا پھل جو ہے وہ ایک معیاری پھل تیار نہیں ہو پاتا۔ سٹرس سیلے کے ایسے نقصانات ہیں۔ اب ہم اس کو کنٹرول کرنے کے آپ کو طریقے بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو آرگینک اگر اینگل سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو جتنی بھی ریسرچ ہے وہ آرگینک پر نہیں ہو رہی۔ اس کو لیڈی بارک بیٹل جو ہوتی ہے، اس طرح کے بہت سارے کیڑے ہیں جو اس کو کھاتے ہیں، لیکن وہ اتنی قدرتی طریقے سے یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی سطح تک نہیں کھا پاتے کہ ہمارا کنٹرول ہو۔ تو اس کو ہم کیمیکل طریقے سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بر وقت اس کی اسپرے وغیرہ کریں، نئی پھوٹان آنے سے پہلے ایک سپرے ضروری ہو۔ اس وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی، کوئی ایسی ہارڈ سپرے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلوری پائریفاس کو اگر ہم کر دیں، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب آپ کی فروری کے اینڈ تک ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس میں جو بچا کچا پھل ہوتا ہے، داغی پھل نیچے گرا ہوتا ہے، اس سے فروٹ فلائی کے جو پروانے ہیں وہ اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اڑتے ہیں جو سسری نما نظر آتے ہیں، وہ آگے جا کے بڑی فروٹ فلائی بنتی ہے، اور نیکسٹ ہمارے جو آنے والے پھل ہیں اس کے اوپر وہ پناہ لیتی ہے اور آگے نئے پھل کو متاثر کرتی ہے۔ جو کلوری پائریفاس کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم اگر کریں گے، اس وقت نئی پھوٹان بہت کم آ رہی ہوتی ہے فروری کے اینڈ پر، تو پہلے جو اس کا سٹرس سیلے کا اڈلٹ ہوتا ہے، ہم کلوری پائریفاس کی سپرے کر کے اس کو مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ کلوری پائریفاس کر سکتے ہیں، سیپر میتھرین کر سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی زہر اس کے اوپر کر کے ہم اس کے اڈلٹ کو ختم کر سکتے ہیں، تاکہ یہ نئی پھوٹان کی طرف نیا جو اس کا جو زور ہے وہ نہ پڑے۔ اب اگر اس وقت ویڈیو بھی لیٹ بن رہی ہے، پھوٹان بھی آ چکی ہے، کلی بھی آ رہی ہے، اور گریٹ فروٹر مسمی پر تو کلی کھل رہی ہے، میٹھے پر کلی مکمل کھل چکی ہے، اس پر بھی اگر اٹیک ہے تو ہم لائٹ ڈوز آپ کو مکسچر بتائیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کنو کی جو کلی ہے وہ ابھی بن رہی ہے، بند کلی ہے، کچھ ظاہر ہو رہی ہے اور کچھ ابھی پتوں میں ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم سپرے کر کے اس کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چند مکسچر بتاؤں گا، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ذمہ دار ہیں جس سے بھی مشورہ لیتے ہیں، پچھلے چند سالوں سے ہم ایک ہی سپرے کو بار بار کر کے سٹرس سیلے کی مدافعت کو بڑھا چکے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر بائی فینتھرین ٹال سٹار جو ہوتی ہے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، بار بار اس کو ہم جب ریپیٹ کریں گے تو سٹرس سیلا اس کے خلاف مدافعت پیدا کر لے گا۔ اسی طرح اگر ہم امیڈے کی سپرے کرتے ہیں، اس کو بھی اس کے اوپر اچھا کنٹرول ملتا ہے امیڈے کا، لیکن ہم اگر ایک ہی سپرے بار بار کریں گے تو امیڈے کے خلاف بھی اس کی مدافعت بڑھ جاتی ہے، پھر اسے اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اسی اسپرے کے ساتھ کچھ اور سپرے شامل کر کے اس کا مکسچر بنائیں گے، تاکہ اس کا جو مدافعت نظام ہے وہ ٹوٹے اور یہ مکمل صاف ہو۔ ہم نے ابھی جو مارچ کا مہینہ نصف ہو چکا ہے، نصف سے آگے جا رہا ہے، کنو پر کلی آ چکی ہے، کھلنا بھی باقی ہے، اسی 15 دن کے اندر اندر کلی کا پروسیس ہوتا ہے، اور انہی دنوں میں نئی کونپلیں زور و شور پر ہوتی ہیں۔ جب نئی کونپلوں پر یہ اٹیک کرتا ہے تو ہماری کلی متاثر ہوتی ہے، کلی گر جاتی ہے، جب چھوٹا پھل بنتا ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے پیلا ہو کر گر جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بائی فینتھرین پلس کلوتھیاڈین اس کا مکسچر بنائیں گے۔ یہ لائٹ زہریں ہیں، اس کو ہم کلی کے حالت میں کر سکتے ہیں، اس کی سپرے کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم سپرے کریں تو سیپر میتھرین پلس امیڈا کلوپریٹ کو ملا کر ہم سپرے کریں گے، یہ بہترین کمبینیشن بنتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے کافی کنٹرول ہوں گے۔ اس کے کلی کھلنے تک 3 سپرے ہونا ضروری ہیں۔ ایک میں نے بتایا کہ پہلے ہم سپرے کریں گے جب نئی پھوٹان ابھی آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت اس کا اڈلٹ ہم مارنا ضروری ہوتا ہے، اس کے اڈلٹ کو ہم ماریں گے تبھی یہ آگے آپ کی جو افزائش نہیں کر پائے گا، نئے سرے سے یہ زیادہ زور کلونیوں میں شکل میں نہیں اختیار کرے گا، تو اس وقت سپرے ہونا بہت ضروری ہے سٹرس سیلے کے لیے۔
اور اس کے بعد نئی پھٹان آتی ہے, کلی بعد میں آتی ہے. نئی پھٹان کے اوپر جب نئی پھٹان آتی ہے تبھی سے یہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت ہم بائیفینتھرین کے ساتھ میڈا کلوپرین ملا لیں یا پھر سیپرمیتھرین کے ساتھ میڈا کلوپرین ملا لیں. ان دو زہروں کو ملا کر ہم سپرے کریں گے تو اس کے لیے اچھا ہمیں کنٹرول مل جائے گا. اس کے بعد اس کا ایک بہترین کنٹرول تھایامتھاکزم جو سنجنٹا کے پاس ایکٹارا کے نام سے ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں. اس کو ہم بائیفینتھرین کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کو ہم سیپرمیتھرین کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. دو زہریں میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک زہر کو ہم بار بار کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے بائیفینتھرین کے ساتھ امیڈا کلوپریٹ شامل کیا ہے, دوسرا جب ہم سپرے کریں گے تو اس کمبینیشن کو نہیں کریں گے, ہم کریں گے سیپرمیتھرین پلس تھایامتھاکزم کر لیں گے. سیپرمیتھرین کے ساتھ ہم کلوتھیاڈین کر لیں گے, کلوتھیاڈین کو بھی ہم شامل کر کے اس مکسچر کو بنا کر سپرے کریں گے. ہم 2-3 سپرے اس کے ضروری کرنا ہے. پہلے ہم ہارڈ سپرے کریں گے آغاز میں, پھر بعد میں ہم اس کے ساتھ ساتھ لائٹ زہروں کا استعمال کریں گے تاکہ وہ ہمارے پودے کو سٹریس نہ دے. دوسری بات ہے کہ اگر موسم میں نمی زیادہ ہو پھر اس کے موسم کے دیکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر ہارڈ سپرے کر سکتے ہیں. ہارڈ سپرے میں سیپرمیتھرین آ جائے گی, کلوتھیاڈین آ جائے گی, جبکہ امیڈا کلوپریٹ یہ اتنا ہارڈ نہیں ہوتا. یہ پاؤڈر فارم میں اگر کریں گے تو یہ ایک لیئر بنا لیتا ہے, اس پر بھی اس کا اچھا کنٹرول مل جائے گا. یہ تھے کمبینیشن, اس کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. تو یہ ہم 2-3 سپرے کریں گے تو اس کو مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہونے والے جو بیکٹیریل ڈیزیز جو سٹرس گریننگ ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے, اس کا ابھی تک علاج نہیں ہے, اور جب وہ آ جاتی ہے پھر کنٹرول اس کا ناممکن ہے. تو اس لیے ہم جو اس کو پھیلاتا ہے اس کو ہی ہم کنٹرول کریں گے تو ہم اپنے جو سٹرس کے باغات ہیں اس میں سٹرس گریننگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی وہ پھیلتا ہے آگے. یہ جو سٹرس سیل ہے سٹرس گریننگ کا باعث بنتا ہے. تو یہ تھی انفارمیشن جو ابھی اسی مارچ کے مہینے میں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا سٹرس سیل کے متعلق ہم نے بتائی آپ کو. اس کو بتانا ضروری سمجھتا تھا میں, اور ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہماری ویڈیو اسی طرح آپ کے لیے آگے بھی اسی سٹرس کے حوالے سے آتی رہیں گی. نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم لیف مائنر کے اوپر بات کریں گے, اور ابھی پھل کے جو پھول ہے پھل بنے گا اس کے کیرے کا بہت ایشو آتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. سٹرس سیلے کو بالکل ایزی نہ لیں, اس کا بر وقت علاج کر کے بر وقت سپرے کر کے اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں. جب ہم سٹرس سیلا کنٹرول کر لیں گے تو ہمیں آنے والے جو مسائل ہے اس سے ہمیں کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے, محفوظ رہ سکتے ہیں. اپنے باغ کو ہمیشہ پیسٹ اسکاؤٹنگ کیجیے گا, اس میں کسی قسم کا کوئی بھی پیسٹ سیلا تیلا آئے اور فوراً اس کا سپرے کسی ماہر سے مشورہ کر کے, اپنے علاقے کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کے اوپر بر وقت سپرے کریں تاکہ آنے والے وقت میں جو آپ کو پھل ملے وہ اچھا کوالٹی والا ہو. کیونکہ جب ہم متاثرہ پھل حاصل کریں گے نہ تو ہم وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مقامی منڈیوں میں ہمیں اچھا ریٹ ملتا ہے. اس لیے بار وقت ہمارا ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنا اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے پھل کو اچھے کوالٹی میں تیار کریں تاکہ وہ آپ کو مارکیٹ میں اچھے داموں میں فروخت ہو سکے. آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت. میرا چینل شاکر کسان ٹپس چینل کو نئے آنے والے دوست سبسکرائب کریں, آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ میری انفارمیشن ہر دوست تک پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.